अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों के दरमियान गलत फहमी और एतमाद का फुकदान जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन अपोजिशन जमातों में दूरियां और खलीज जो है उसमें इजाफा हो रहा है, बढ़ती जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह 6 जमातों का अलग इत्तेहाद बनाया है, अब मौलाना डट गए हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग खुद जब राब्ता करेंगे और जो माजी में उन्होंने किया गलतियां की या जो इस्तेमाल किया आज़ादी मार्च को, जो फ़ायदे हासिल किए, या मौलाना को शिकायत है कि उन्होंने धोखा किया, तो उसका अजाला या उसकी वजाहत करें, उसके बाद उनको शामिल किया जा सकता है अपोजिशन के 6 जमातों के इत्तेहाद में। नून लीग ने तो अंदिया दे दिया है मौलाना के साथ रब्ता करने का, और ये भी मान लिया है कि मौलाना नाराज़ हैं तो उनका ये नाराज़गी जायज़ है किसी हद तक, राना सनाउल्लाह ने कहा है। और ये भी इशारा किया दिया है कि शहबाज शरीफ वतन वापस आते ही मौलाना को मना लेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत उल्टा मौलाना पर नाराज़ है। और आज भी मेरी नैयर बुखारी जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के, उनसे डिटेल में बात हुई तो वो फिर मौलाना पर ही नाराज़ हैं कि मौलाना की वजह से ये इत्तेहाद टूटा है। मौलाना ने हमें इत्तेहाद से अलग किया है, हम इत्तेहाद से अलग नहीं हुए। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि अपोजिशन के इस इत्तेहाद में जो दरारें पड़ी, उनको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या कोशिशें, कौन कोशिशें कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और कौन चाहता है इत्तेहाद हो। इत्तेहाद न होने की वजह से या अपोजिशन तकसीम होने की वजह से हुकूमत को कितना फ़ायदा हो रहा है, तो इस पर बात करेंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश यही होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, इत्तेहाद जो अपोजिशन का मौलाना ने जिस तरह आज़ादी मार्च से पहले से यानी इलेक्शन के बाद से फ़ौरन मौलाना ने इस तमाम अपोजिशन जमातों को बुलाया था, एपीसी बुलाई थी, फिर अपोजिशन को साथ लेकर चलते रहे। आज़ादी मार्च का अनाउंसमेंट की मौलाना ने, तो मौलाना ने तमाम जमातों को दावतें भी दी और उनको स्टेज भी इस्तेमाल करने दिया। स्टेज पर वो आए भी, तकारीर भी हुई। लेकिन जो मौलाना फैसले या डिसीजंस ले रहे थे आज़ादी मार्च के दिनों में, उनमें भी अपोजिशन जमातों को मुसलसल अपने साथ मिलाए रखा और उनको एतमाद में लेकर चलते रहे। इस्लामाबाद जब आज़ादी मार्च पहुंचा था जिस दिन, उसी दिन पहले दिन मौलाना ने जो तकरीर की थी, रात को पहले दिन तो बहुत लेट पहुंचे थे, तो कोई 3-1 बजे रात को पहुंचे थे, तो दूसरे दिन यानी दूसरा दिन पहला दिन ही हो गया। तो पहले दिन मौलाना ने जब तकरीर की तो तकरीर के बाद फिर फौरी तौर पर मौलाना ने बिलावल भुट्टो जरदारी समेत नून लीग और बाकी जो क़यादत है तमाम जमातों की, उनको घर पर बुला लिया था और घर पर मीटिंग एक कॉल की थी, एपीसी जिसको नाम दिया गया था। उसमें भी मज़ीद मुशावरत की गई, उनको एतमाद में लिया और जो मुज़ाकरात होते रहे उनके साथ, उस पर भी वो वक्तन फ़वक्तन एतमाद में लेते रहे। लेकिन अब ये है कि पीपल्स पार्टी, मैंने पहले भी प्रोग्राम 3 दिन पहले प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी ने नैयर बुखारी और फ़रतुल्लाह बाबर दोनों से मेरी अपनी खुद बात हुई है। तो उनका दावा ये है, क्लेम ये है कि उन्होंने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के दिनों में मौलाना फजल रहमान से मुसलसल मौलाना से रब्ते करने की कोशिश की, अकरम खान दुरानी से रब्ते की कोशिश की, लेकिन अकरम दुरानी से फ़रतुल्लाह बाबर और नैयर बुखारी ने मुसलसल रब्ते की कोशिश की, कॉलें भी की और उनको मैसेजेस भी भिजवाए। नैयर बुखारी का ये क्लेम है, लेकिन अकरम दुरानी ने रिप्लाई नहीं किया, न कोई मैसेज का रिप्लाई किया, न उन्होंने कॉल अटेंड की, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हम ये चाह रहे थे कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर रहबर कमेटी का इजलास बुलाया जाए, क्योंकि रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी थे, तो इसीलिए उनको फ़ोन कर रहे थे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कोशिश की थी मौलाना फजल रहमान से रब्ता करने की, लेकिन रब्ता नहीं हो सका था मौलाना के साथ उनका भी। ये नैयर बुखारी का कहना है। नैयर बुखारी का ये कहना था कि अगर
الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کے لیے رہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے، اس پر مشاورت رہبر کمیٹی میں کی جا سکتی ہے، یا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے معاملے پر بھی رہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے، تو پھر آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر کیوں نہیں بلایا جا رہا تھا؟ تو ان کا جو کلیم ہے نیر بخاری اور فرت اللہ بابر کا، ان کا تو الٹا مولانا پر یہ الزام ہے کہ مولانا نے رہبر کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا، مشاورت سے شاید وہ کترا رہے تھے، یہ ان کا یہ خیال ہے پیپلز پارٹی کا۔ میں نے جب یہ پہلے پروگرام کیا تھا 3 دن پہلے، تو کچھ دوستوں نے، میرے ویورز محترم نے اختلاف کیا تھا میری بات سے، اور بہت سارے دوستوں نے کمنٹ کیا کہ نیر بخاری غلط بیانی کر رہے ہیں، فرت اللہ بابر غلط بیانی کر رہے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی فیس سیونگ کے لیے یہ باتیں کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میری بات ہوئی تھی اکرم خان درانی سے، اور مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر وہ آئے تھے، تو کچھ دن پہلے میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں نے کہا نیر بخاری اور فرت اللہ بابر تو یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں بلایا؟ تو انہوں نے کہا لگایا اور مسکرائے، تو اور یہ بھی کہا اکرم خان دورانی نے کہ میں اسی لیے رہبر کمیٹی کا اجلاس نہیں بلانا چاہ رہا تھا آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر، کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر جو قائدین ہیں وہ آپس میں مشاورت کریں اور قائدین فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ رہبر کمیٹی کے اوپر لیول کی چیز تھی، اسی لیے میں رہبر کمیٹی کا اجلاس نہیں بلانا چاہ رہا تھا۔ تو یعنی انہوں نے ایک حوالے سے مسکرا کر کہا لگا کر یہ ایک تصدیق کی کہ واقعی فرت اللہ بابر اور انہوں نے ان کو رابطے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے دوستوں نے جن دوستوں نے رکھا تھا، میں ان کے اختلاف کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی، کیونکہ اکرم خان درانی خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے اجلاس نہیں بلایا اور نہیں بلانا چاہ رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ مولانا اور بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، جو قیادت ہے تمام جماعتوں کی، قائدین ہیں، وہ فیصلہ کریں۔ تو ایک بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اپوزیشن جو تقسیم ہے، اب مولانا فضل الرحمان 2 جماعتوں سے الگ ہو گئے ہیں، 6 جماعتیں اکٹھے رکھی ہیں۔ تو مولانا نے آج بھی لاہور میں جو میڈیا ٹاک کی، اس میں مولانا سے سوال ہوا جب کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو شامل کریں گے اس تحریک میں یا نہیں کریں گے، تو مولانا کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ابھی ان کو شامل نہیں کیا، دونوں بڑی جماعتوں کو دعوت نہیں دی، لیکن اگر وہ خود رابطہ کریں گی تو پھر ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، کیونکہ مذاکرات کے دروازے سیاست میں بند نہیں کیے جاتے، تو ہم نے دروازے بند نہیں کیے، مذاکرات ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، یعنی ان کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ ماضی کی جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں یا مولانا کے ساتھ جو ہاتھ کیا ہے، کسی حد تک ہاتھ کیا بھی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر میں نے رابطہ کیا، نیر بخاری سے بھی پوچھا کہ پیپلز پارٹی مولانا کے ساتھ رابطہ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ مولانا تو کہہ رہے ہیں کہ اگر خود رابطہ کرے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن وقتی طور پر ابھی مولانا نے ہمیں الگ کیا ہوا ہے، ہم نے مولانا سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ مولانا نے خود 6 جماعتوں کو بلایا اپنے گھر پر، اور ہمیں بلایا ہی نہیں۔ پہلے اجلاس میں 2 اجلاس کر چکے ہیں، ایک مولانا اپنی رہائش گاہ پر، دوسرا رہبر کمیٹی کا اکرم خان دورانی کی رہائش گاہ پر 2 دن پہلے ہوا تھا۔ دونوں اجلاسوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مدعو نہیں کیا گیا، نہیں بلایا گیا، تو یہ مولانا نے ہمیں نکال دیا ہے اتحاد سے۔ ہم خود سے مولانا کے اتحاد سے الگ نہیں ہوئے۔ اور نیر بخاری کا یہ بھی گلہ تھا، شکوہ تھا کہ مولانا آزادی مارچ کے دنوں میں، آزادی مارچ شروع ہونے سے پہلے سے جو فیصلے کر رہے تھے، پہلے فیصلہ کر کے آ رہے تھے، اور اس کے بعد ہمیں فارملٹی کے طور پر صرف انفارم کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہے، اور انڈوز کرا رہے تھے، ہمیں اپنا فیصلہ مسلط کر رہے تھے ہمارے اوپر۔ کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مولانا نے جب آزادی مارچ کی تاریخ اناؤنس کی تھی، تو اس میں بھی ہماری فارملٹی مشاورت کی تھی، ضروری پوری کی تھی، لیکن جو بامانی مشاورت ہوتی ہے، معنی خیز مشاورت، وہ نہیں کی۔ مجھے یاد ہے جس دن مولانا نے تاریخ اناؤنس کی تھی 31 اکتوبر کی،
وہ I-94 میں مولانا کے PSA مفتی ابرار صاحب، ان کے مدرسے میں مولانا نے یہ تاریخ اناؤنس کی تھی، اور اس تاریخ اناؤنس کرنے سے 5 منٹ پہلے بلاول بھٹو زرداری مولانا کے ساتھ 1 گھنٹے کی طویل مشاورت بلاول بھٹو نے آ کر کی، اور لیکن ایگری نہیں کیا بلاول بھٹو نے، مولانا اور بلاول کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا۔ تو بلاول بھٹو ایک دروازے سے بلاول بھٹو زرداری نکلے، اور اسی دروازے سے یعنی ایک سائیڈ پہ باہر نکل گئے بلاول بھٹو، اور ہمارے پاس میڈیا کے پاس مولانا فضل الرحمان آ گئے، یعنی اتنا صرف فرق ہوا تھا۔ میں نے مولانا سے پوچھا بھی تھا، میں نے کہا یہ پیپلز پارٹی ابھی بلاول تو ابھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ مشاورت سے نون لیگ پیپلز پارٹی کی مشاورت سے میں تاریخ اناؤنس کروں گا، انتظار بھی کیا تھا آپ نے، تو ابھی تو آپ اکیلے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تاریخ اناؤنس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کے ساتھ نہیں ہے، ایگری نہیں کر رہی۔ جس پر مولانا کو ناراض بھی ہوئے تھے، انہوں نے اچھا نہیں لگا تھا یہ سوال ان کو، اور بہرحال وہ غصہ کر رہے تھے، لیکن کلیئر ہو رہا تھا پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ساتھ بیٹھے تھے، پریس کانفرنس سے 5 منٹ پہلے پریس کانفرنس سے وہ نکل گئے اور مولانا کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ تو وہ نیر بخاری کا کہنا تھا کہ تاریخ بھی خود اناؤنس کی تھی مولانا نے، ہمیں مشاورت میں شامل نہیں کیا تھا پراپرلی، اور ہماری باتیں نہیں مانی تھی مولانا نے، خود اپنے فیصلے کر رہے ہیں، خود فیصلے کرنے کے بعد آ کر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ APC بھی جو آخری بلائی تھی، اس میں بھی مولانا نے مذاکرات کے بارے میں جو ہمیں انفارم کیا تھا کہ ان کو یقین دہانیاں کیا کیا کرائی گئی ہیں، ان پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو مولانا سے یہ گلہ پیپلز پارٹی کو ہے فی الحال، تو میں نے یہ اخذ کیا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ نون لیگ، اب نون لیگ اپنی پالیٹکس کر رہی ہے۔ نون لیگ ایک تو APC بلانا چاہ رہی ہے، APC کا نون لیگ کے کسی رہنما نے کہا ہے کہ جلد APC بلائی جائے گی، جس میں مولانا فضل الرحمان، 6 جماعتیں ان کے ساتھ جو ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، تمام اپوزیشن جماعتوں کو بلایا جائے گا آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے۔ دوسرا، نون لیگ نے احتجاج کا اپنا راستہ اپنایا ہوا ہے کہ اگلے ہفتے مہنگائی کے خلاف پارلیمنٹ کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے۔ یہ اور رانا ثناء اللہ نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ مولانا ناراض ہیں ہم سے، نون لیگ سے، اور مولانا کے گلے شکوے کسی حد تک شاید جائز ہیں، اور شہباز شریف ملک سے جب وطن واپس آئیں گے تو وہ مولانا سے ضرور ملاقات کریں گے اور مولانا کو منا لیں گے۔ تو یہ نون لیگ کوشش کر رہی ہے شاید کہ مولانا کو منائے بھی اور دوبارہ سے اتحاد میں پھر شامل ہو، لیکن پیپلز پارٹی کا فی الحال کوئی ارادہ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ مولانا کے ساتھ کوئی رابطہ کرے۔ تو فی الحال میں نے اخذ یہ کیا ہے کہ ان دو بڑی جماعتوں اور مولانا کے درمیان غلط فہمی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یا جو دوری یا خلا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو ظاہر ہے اگر اپوزیشن تقسیم ہوگی تو پھر اس کا فائدہ حکومت کو ہوتا ہے۔ حکومت کے خلاف جتنی اپوزیشن میں اتفاق ہوگا اتنا اپوزیشن مضبوط ہوگی، حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے، لیکن جب اپوزیشن ہی خود ہی تقسیم ہوگی، اور غلط فہمیاں کیوں پیدا نہ ہوں، مولانا آزادی مارچ کریں، نون لیگ اپنا فائدہ لے لے، ریلیف لے لے، اور پیپلز پارٹی اپنا فائدہ لے لے، جس کا آصف علی زرداری نے مولانا کے ساتھ اعتراف بھی کیا تھا کہ میں نے اپنے معاملات اسی لیے سیدھے کیے ہیں کچھ، کہ شہباز شریف اور نواز شریف اور شریف برادران جو ہیں وہ اپنا ریلیف لے لیں، باقی میں نے اور میری بہن نے ٹھیکا لیا ہے جیل میں رہنے کا۔ یہ مولانا کے ساتھ الفاظ تھے آصف علی زرداری کے ابھی 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے، جب مولانا نے ان کے ساتھ کراچی میں ملاقات کی تھی۔ تو مولانا کے گلے شکوے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بالکل جائز ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا کے آزادی مارچ کو یا اپوزیشن کو استعمال کر کے اپنے فائدہ لیا، اپنے لیے ریلیف لیا، اور کسی حد تک پیپلز پارٹی کے گلے شکوے جو ہیں وہ بھی شاید جائز ہیں کہ مولانا ان کو ایڈوانس میں اعتماد میں نہیں لیتے۔ یہ مولانا کے ساتھ اب مولانا آئیں گے، پریس کانفرنس جب بھی ہوگی میں کوشش کروں گا یہی سوال مولانا کے سامنے رکھوں گا کہ نیر بخاری اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کا تو یہ گلہ ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کیا اس پہ کہ مولانا کیا جواب دیتے ہیں کہ چیزیں کلیئر ہوں گی اس کے بعد
تو فی الحال اپوزیشن تقسیم ہے، اور تقسیم کے ساتھ پھر غلط فہمیاں جو بڑھی ہیں اپوزیشن میں، یہ اپوزیشن کے لیے تو نقصان دہ ہیں ہی، لیکن یہ عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، کیونکہ اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں اس طرح اگر چلتی ہے تو ٹف ٹائم دینے میں بھی ناکام رہے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔